जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, हुकूमत उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। मैंने पहली दफ़ा ये मुजाहरा देखा है, पत्थर आ रहे हैं, नैब गर्दी का सामना है, क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उम्रा रायगढ़ में तकसीम किया गया। पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया और जिसके ज़िम्मे लगाया गया कि वो बेगम सफदर रमान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का हमारा मेन टॉपिक तो नैब के केसेस रहेगा, लेकिन उससे पहले एक ख़बर के ऊपर अपडेट करना ज़रूरी है। अभी से थोड़ी देर पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और ये इस कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो 2 दफ़ा पहले चंद हफ्ते पहले भी गए ISI हेडक्वार्टर में, जहाँ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो थे वो भी मौजूद थे, और फिर गुज़श्ता रोज़ दोबारा उन्होंने ISI हेडक्वार्टर को विज़िट किया। और एक ऐसी सिचुएशन के अंदर ISI हेडक्वार्टर के ये विज़िट हो रहे हैं जहाँ हमारे ईस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। वेस्टर्न बॉर्डर्स पे भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी वजह से फ़ौजों को अपनी पेशबंदी के तौर पर अपनी हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ती है कि इस खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में हमें कैसे ख़ुद को पोजीशन करना है और कैसे स्ट्रेटजाइज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। यकीनन पूरे पाकिस्तान का फोकस, हुकूमत का फोकस इन इशूज़ पे रहना चाहिए। लेकिन पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में कुछ एहतसाब का अमल इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि चाहते ना चाहते हुए प्रोग्रामों में हमारा फोकस उन्हीं केसेस की तरफ चला जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है कि यहाँ करप्शन का ख़ात्मा हो, एक शफाफ तरीके से एहतसाब का निज़ाम आगे बढ़े, लोगों को सज़ा और जज़ा का अमल हो, ताकि पाकिस्तान से लूट खसूट का जो सिलसिला है उसको रोका जा सके। लेकिन 2 सालों में हुआ ये है कि ड्राई क्लीनिंग के अलावा कुछ अभी तक हमारे सामने आया नहीं है। वो तमाम लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि सैकड़ों अरब रुपया लूट के मनी लॉन्डर करके पाकिस्तान से बाहर ले गए, 2 सालों में एक पैसा भी उनके ऊपर साबित नहीं कर सके, किसी को सज़ा नहीं दिलवा सके, बहुत सारों के ऊपर रेफरेंसेस फाइल नहीं कर सके। मरियम नवाज़ की पेशी हुई है आज, और मरियम नवाज़ की पेशी बज़ाते ख़ुद एक ऊपर सवालिया निशान था कि कुछ अरसे से ज़बान बंदी वाला एक अमल चल रहा था, और एक तासुर ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो उनके चचा हैं, उन्होंने कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिल गया। मरियम नवाज़ की जो है खामोशी शुरू हो गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जिसमें मिलाइन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो रही थी, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर, जैसे एक बिल आया जिसमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर उन्होंने सपोर्ट की, जमात के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा होगी, तकसीम शुरू होगी। अभी FATF के ऊपर बिल आया, उसके ऊपर दोबारा उन्होंने सपोर्ट किया, उनको हज़ीमत का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से लोगों ने सवाल किया कि आपको रात एक मीटिंग में कहा गया था इसलिए आपने सपोर्ट कर दिया। ऐसे मौके के ऊपर नैब की तलबी जो सवाल करके लिख के भी तहरीरी तौर पर भी पूछा जा सकता था। एक मौका पहले आया था, शहबाज शरीफ की अहलिया की तलबी कर ली थी नैब ने, शायद अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली या अपने लीगल चैनल्स के ज़रिए इस ख्वाहिश का इजहार हुआ कि तहरीरी सवालनामा कर लें बजाय उसको तलब करने के, क्योंकि एक रख रखाव रखना ज़रूरी होता है। तो वो तरीक़ाकार बेहतर साबित हुआ, उनकी भी इज़्ज़त रहेगी, दूसरों की भी इज़्ज़त रहेगी। वो तरीका यहाँ पे भी किया जा सकता था जब तक कि वो तहकीकाती अमल इस नतीजे पर ना पहुँच जाए कि साबित हो जाए कि मरियम ने 1400 कनाल के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया, किसी की ज़मीन हथियाली है, आप उसको तलब करे बगैर भी सवाल जवाब कर सकते थे। दूसरी तरफ से पॉलिटिकल शो होना लाजमी था। सियासी जमात के आप किसी बंदे के ऊपर हाथ डालें, वो कसूरवार है या नहीं कसूरवार है। हमने रिसेंट पास में जितनी एग्जांपल्स देखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इवन JUI के लोगों की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों की, उसमें ये रिएक्शन या ये रद्दअमल ज़रूर आता है कि शो ऑफ पावर होता है। एंड परहैप्स इट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि जहाँ पर कई दिनों से मीडिया चैनल्स के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर वो मरियम नवाज़ की फ़ोटो या तकरीर आ नहीं थी, पूरा दिन उनको मिल गया। और इसमें शायद प्राइम मिनिस्टर को ये जानना चाहिए कि ये इसमें भला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का हुआ या नेगेटिव फॉलो आउट इसका ज़्यादा हुआ। केस की तफसील तो अभी बाद में तय होनी है कि उस केस से कोई निकलना भी है या नहीं निकलना। दूसरा एक इशू हुआ जहां पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो कारकुनान आए हुए थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। अब शुरुआत किसने की मैं यकीन से नहीं बता सकता, मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि मैं बताऊं कि किसने शुरुआत इस मामले में की, लेकिन वो पुलिस वाला जो ड्यूटी पे खड़ा है वो भी तो मेरा ही बेटा है, उसके ऊपर क्यों पत्थर फेंका? अगर वो ज़्यादती नहीं कर रहा
تو اس کے اوپر پتھراؤ کرنا جائز نہیں ہے. اور ہمارے پاس جو ویڈیو فوٹیجز اویلیبل ہیں سما کی اسکرین کے اوپر دکھانی ہم نے سارا دن دکھائی ہیں, ابھی بھی دکھائیں گے آپ کو. ان ویڈیو کلپ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ریلی تھی اس کے اندر موجود گاڑیوں میں جب وہ چلی ہیں وہاں سے اس وقت لوڈ کیے گئے کچھ ایسے لفافے جن کے ممکنہ طور پر ان کے اوپر پتھر تھے, کیونکہ جب یہ ریلی وہاں موجود ہے اور پتھراؤ ہو رہا ہے تو انہی گاڑیوں سے جہاں پہلے ہمیں وہ لفافے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں انہی گاڑیوں سے وہ پتھر نکال کر بعد میں وہ کارکن ان کے تھرو کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. ماڈل ٹاؤن کے اندر وہ ایک گلو بٹ تھا تو یہاں 3 4 5 ہو گئے ہوں گے. یہ فنومینا ہمیں ترک کرنا چاہیے. سیاسی ریلی اچھی بات ہے, تقریر بھی اچھی بات ہے, پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا بھی اچھی بات ہے, لیکن پولیس والے کو یا سرکاری کسی عمارت کو پتھر مارنا وہ بری بات ہے. جیسے نیب اگر ایک خاص حد سے تجاوز کرے تو اس کو ہم اوپنلی کرٹیسائز کرتے ہیں, تو آپ کا یہ کام جو قانون کے دائرے سے باہر آئے گا اس کو تو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو بھی کرٹیسائز کرنا ضروری ہے. اور خاص طور پر کسی لا انفورسمنٹ کے بندے کو پولیس والا اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے اس کو مارنا تو بالکل ظلم والی بات ہے نا. وہ ڈیوٹی پہ آیا ہے, اس کا کام ہے آپ کو پروٹیکشن کرنا, تحفظ دینا, اس کے اوپر پتھراؤ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ قابل مذمت کام ہے جس نے بھی کیا. تحقیقات ہوں گی تو نام بھی سامنے آ جائیں گے, لیکن جو بھی اس کا ذمہ دار ہو اس نے اچھا کام نہیں کیا. مریم نواز نے وہاں کہا کیا کہ مجھے کیوں بلایا گیا, وہ دکھائیے گا. مجھے بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا. اگر یہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو شیشہ ٹوٹتا اور اس کے بعد جو اینٹیں نما پتھر انہوں نے پھینکے وہ سب میرے سر پہ لگتے, کیونکہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوں. اس چیز کا میں کیا مطلب لوں؟ کلیئرلی اگر وہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو سامنے سے جس طرح پولیس کی یونیفارم میں لوگ, مجھے نہیں پتا وہ پولیس کے تھے یا نہیں, لیکن وہ پولیس کی یونیفارم میں تھے, کلیئرلی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی ایک کوشش تھی. یا جانی نقصان پہنچتا یا میری ہیڈ انجری ہو سکتی تھی جس میں ابھی ہسپتال میں شاید پڑی ہوتی. اب یہ پتھراؤ دونوں طرف سے ہو رہا تھا. میں نے اس لیے پہلے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے شروعات کرنے والا کون ہے اور پتھر پھینکنے والا کون ہے, لیکن جو ویڈیو کلپس خود مریم نے پوسٹ کیے اس میں نظر آتا ہے کہ دوسری طرف سے پتھراؤ ان کی گاڑی کے اوپر ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اوائڈیبل چیزوں کو سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے ایسے انسیڈنٹس اچھے نہیں ہوتے. سموتھ سیلنگ اچھی ہوتی ہے. آج کے دن 1 2 اور خبریں تھیں, لائک موڈیز نے ایک وہ ہمارا پاسبل ڈاؤن گریڈ کا خطرہ تھا اس کو انہوں نے سٹیبل کر دیا, ہماری ریٹنگ کو چند دن پہلے کنٹری ریٹنگ کو, آج انہوں نے بینکس کی ریٹنگ کو کر دیا مستحکم. تو ہم اچھی خبر بتاتے, ہم سیکورٹی کے ایشوز ڈسکس کرتے, وہاں اس طرح کے انسیڈنٹس کو جو اس طرح کا سچویشن ہے جو سیاسی طور پر ایک دھچکا پہنچا سکتی ہے حکومت کو, جہاں اوائڈیبل ہو اوائڈ کرنا چاہیے. آگ پر پانی ڈالنا چاہیے, تیل نہیں ڈالنا چاہیے. دوسرا جو ان کا بیان تھا کہ عمران خان جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنا دیں, پھر ہم اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. دکھائیے گا جی. عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا, لیکن آج اتنی ناکامیوں اور پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ صرف اس لیے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آنے کا شوق تھا, اب جانے کا خوف ہے. مسلم لیگ نون نے تو بہت سہ لیا, بہت برداشت کر لیا. آپ کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے. آپ کا کیا ہوگا جب آپ کو جو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے جب وہ ختم ہو جائے گی تو, اور جو حکومت اب مہلتوں پہ چل رہی ہو وہ اب خوف نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب پہلے تو آج کے انسیڈنٹ کے اوپر اپنا رد عمل دے دیں, پھر یہ انہوں نے کچھ 6 ماہ کا تذکرہ کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ سے جاننا چاہوں گا, لیکن پہلے اوور آل جو انسیڈنٹ ہوئے, آج پتھراؤ بھی ہوا, مریم کی طلبی, آپ کا رد عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب نے ان کو ایک نوٹس جاری کیا جس میں آج انہوں نے پیش ہونا تھا. جو 200 ایکڑ اراضی ہے اس کا کیس تھا, اس کا مقدمہ تھا. اس سے پہلے بھی پیشیاں ہوتی رہی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں, لیکن اس قسم کا جو پلانڈ جو کام کیا گیا یہ تو نظر آ رہا تھا. آپ کی فوٹیجز نے دکھایا کہ جس طریقے سے تیاری کر کے وہاں پر آئے گئے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ان کی گاڑیوں کے اندر جب لوگ اکٹھے کرتے تھے تو بریانیوں کے ڈبے ہوتے تھے, لیکن آج پتہ نہیں کیا ایک دم ان کا موڈ چینج ہوا. غم و غصہ کس بات کا تھا, یہ آج پتھر ساتھ لے کر آئے تھے پوری تیاری کے ساتھ, اور مریم صاحبہ جیسے ہی پہنچی ہیں ان کی قیادت میں وہاں پر نیب کے اوپر حملہ شروع ہو گیا. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر فوٹیجز بھی موجود ہیں, ویڈیوز بھی موجود ہیں, تصاویریں بھی موجود ہیں کہ نیب کی ادارے کے اندر پتھر گئے ہیں, عمارت کو نقصان پہنچا ہے, شیشے توڑے گئے ہیں وہاں پر. اگر آپ پیش ہونے آئے تھے تو سیاسی کارکن جمع کرنے کے اوپر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو پولیس وہاں پر موجود تھی
وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہی موجود تھی، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موجود تھی. جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور اپنی پرانی روایات فاروق طلبی اچھی بات تھی، کیونکہ جو انہوں نے کال اپ نوٹس وہاں پڑھ کے سنایا اس میں صرف سوال انہوں نے پوچھا کہ آپ نے زمین لی ہے تو کہاں سے لی ہے. یہ سوال تحریری طور پر پوچھا جا سکتا تھا. طلبی ضروری تھی. دیکھیں ندیم صاحب، آپ کی بات سے میں جو ہے اتفاق بھی کرتا ہوں اور آپ کی بات سے اختلاف بھی کرتا ہوں. میں آپ کو بتایا دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب کا اب یہ طریقہ کار ہے. اب اس کا جواب تو نیب دے سکتا ہے کہ وہ سوالات کے ذریعے پوچھ لیں یا کسی کو طلبی کر کے پوچھ لیں. اگر یہ کوئی خلاف قانون کام ہے تو پھر ضرور ہمیں ان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. اگر طریقہ کار کے اوپر یا پروسیجرز کے اوپر کوئی معاملہ ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہتر جواب جو ہے وہ نیب دے سکتی ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ میں بھی پیش ہونے جا رہا ہوں، لیکن میں تو ان سے سوال پوچھا کہ آپ کسی ریلی کے تحت جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں جاؤں گا، نیب نے بلایا ہے، میں وہاں پر پیش ہوں گا. اس سے پہلے علیم خان صاحب بھی پیش ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے اور لوگ بھی پیش ہوتے رہے، ایون شہباز شریف پیش ہو کے آئے ہیں نیب کے سامنے. لیکن اس قسم کی میسو لیول پہ تیاری نہیں کی جاتی رہی. کل میں اسمبلی میں موجود تھا، بہت سارے میرے ہمارے لیکن فاروق صاحب یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ کس کا کس سے موازنہ کرنا ہے. ان کو یہ کہا جاتا رہا ایک دوسرے سے موازنے سے زیادہ یہاں اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف کو گرفتاری کا جب حکم نامہ ہوا تھا تو اس کے بعد یا تو وہ صاف پانی کیس میں یا ملتان میٹرو میں نیب ان کو اب تک سزا دلوا کے جیل کروا چکی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. لیکن وہ 90-100 دنوں کے بعد، سعد رفیق 1.5 سال کے بعد، شاہد خاقان 7 ماہ کے بعد، اور آپ نے ابھی ایک آدھ نام لیا ایون علیم خان آپ کی اپنی پارٹی کے، وہ کیا ثابت ہوا ان کے اوپر؟ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جب آپ دائرہ کار سے تجاوز کرنے لگیں تو آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ سیاسی بے یقینی اچھی نہیں ہوتی. آپ سیاسی جماعت ہے نا، آپ کو لیڈ کرنے کا حق ہے، لیکن مستحکم انوائرمنٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے. ملک صاحب بات یہ ہے، دو چیزیں ہیں نا. ایک تو نیب کا کیسز کے حوالے سے کتنے کیسز میں کنوکشن ہوئی، کیسز کہاں تک پہنچے، اور ایک آج کا معاملہ ہے. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ آج کا صرف نہیں ہے، یہ ایک طرز عمل ہے ان کا. چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ مارا گیا، وہاں پر منہاج القرآن کے لوگوں کو، نہتی خواتین کو گولیاں ماری گئیں، چاہے وہ ہماری ریلی گجرانوالہ سے گزر رہی تھی اس کے اوپر اٹیک کروایا گیا، شاہ محمود قریشی کے گھر کے اوپر اٹیک کروایا گیا، اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروایا گیا. عمران خان صاحب بھی تو جاتے رہے ہیں نا سپریم کورٹ، حنیف عباسی کیس کے اندر وہ بھی پیش ہوتے رہے ہیں. وہاں پر ہم جتھے تو نہیں لے کے جاتے تھے، ہمارے پاس کوئی جواز تو نہیں تھا ہم سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیں. تو یہ یا تو لفاظی طور کے اوپر حملے کرتے ہیں یا ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ اداروں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ بریف کیس دے کے معاملات کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب سب کچھ یہاں نہ ہو تو پھر اس قسم کے حملے کرتے ہیں اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے. فاروق صاحب جتنی بھی نیگیٹیوٹیز آپ نے بتائی ہیں اس کے باوجود میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو نیب کے اندر کچھ کر لینا چاہیے. نیب آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، فائدہ نہیں دے رہا. دیکھیں بالکل، دیکھیں میں آپ دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو احتساب کا ادارہ ہے یقیناً جو ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی مزید ضرورت ہے، اس کی پروسیکیوشن بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اس کے قوانین کو مزید سخت ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب قومی سلامتی کے بلوں کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ذاتی سلامتی کا بل بھی آ جاتا ہے، 35 شقیں آ جاتی ہیں، وش لسٹ آ جاتی ہے. اس میں کون سی ایک ایسی شق ہے جس میں جو ہے وہ نیب کو مضبوط کرنے کی بات کی ہو؟ اس میں تو نیب کو ٹوتھ لیس کرنے کی بات ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہی ختم کر دیں. تو نیب کا ادارہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سونیاں اوجن گلیاں وچ کلا رانجھا یار پھیرے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اختیار کے ساتھ. جہاں پر اختیار ہوتا ہے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو مضبوط کب کیا گیا ہے؟ یہ بھی تو آپ سوال پوچھیں نا. ہم تو تیار ہیں، ہم آج بھی تیار ہیں. ہم کہتے ہیں آئیں بیٹھیں. جہاں آپ 10 سال میں جن کو سزا مل رہی ہے کر سکے وہاں پر آپ 10 گھنٹے میں تو نہ کریں. فاروق جن کو سزا مل رہی ہے ان کو نیب کو درست نہ کرنے کی سزا مل رہی ہے. اگر وہ اپنے احتساب سیل سے سیف الرحمان والے سے اس عمل کو ٹھیک کرنے کا کام شروع کر لیتے تو نہ مشرف کی نیب بنتی اور نہ آج جو کچھ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ افراتفری ہوتی. بہرحال یہ ایک بحث ہے جس پہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. ہم لوگ تو سوال اٹھانے والے ہیں. مریم نواز کا ایک نیب کے کردار کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے جی، ہمارے پاس نمبر 455 پہ ہے شاید، وہ دکھا دیں ایک، اور پھر ہم احمد ولی صاحب ہمارے بیورو چیف بھی ساتھ ہیں، ان سے آج کے انسیڈنٹ کے اوپر رد عمل لیتے ہیں. دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے. کردار ہے نیب کا. نیب کے ان ہتھ کنڈوں پر مہر اب سپریم کورٹ کے
معزز جج صاحبان نے اپنے ریمارکس اور اپنے فیصلوں کے ذریعے لگا دی، اور رہی صحیح کسر اس کی ہیومن رائٹس واچ نے پوری کر دی، جس میں یہ کلیئرلی کہا گیا پولیٹیکل اپوننٹس کو سپریس کرنے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ احمد ولی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ احمد صاحب، یہ آج ہوا کیا؟ پتھر ساتھ لے کر آئے، ان کو کیا اندیشہ تھا کہ کیا ہوگا، اور آغاز کس نے کیا؟ پہلا تھرو کس نے کیا سٹون؟ کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی آئی وٹنس اکاؤنٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، آج صبح سے ہی کارکن جو ہیں وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور ابھی مریم نواز جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں اپنی رہائش گاہ پر تھیں کہ وہاں پر کارکنان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے، جس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ آج کافی پلان کے ساتھ انہوں نے کارکنان کو تیار کیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ خواتین جو تھیں وہ شروع سے ہی نعرے وغیرہ لگانا شروع کر دی ارلی مارننگ ہی، اور اس کے بعد انہوں نے جھڑپیں وغیرہ چھوٹی موٹی شروع ہو گئیں وہاں پولیس کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جو باقی کارکنان جب مزید پہنچے وہاں پر تو اس کے بعد کچھ تو میں جب زیادہ ہوئی، کوئی بیریئر آگے پیچھے کرنے کی بات ہوئی، تو اس کے بعد پتھراؤ بھی شروع ہو گیا، کسی ایک نے پتھر مارا، اس کے بعد پولیس کی طرف سے بھی کچھ تھوڑا بہت پتھراؤ ہوا، لیکن پولیس نے پھر ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے تھے تو مریم نواز جب پہنچی ہے وہاں تو اس کے بعد پھر زیادہ پتھراؤ شروع ہوا، اور گاڑی جو مریم نواز کی تھی اس کی طرف بھی پتھراؤ ہوا، پتھر اس کی طرف بھی آنا شروع ہو گئے، لیکن آبویسلی بہت سارے ایسے کارکنان تھے جنہوں نے پتھر وہاں سے اٹھائے نیچے سے زمین سے، اور لیکن کافی سارے ایسے بھی کارکنان تھے جو پتھر ساتھ لے کر آئے تھے، اور ہمارے پاس وہ ویژولز تھے جس میں پتھر گاڑی میں رکھے جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ والے ویژولز بھی ہیں جہاں پہ موقع کے اوپر پتھر جو ہے گاڑی سے نکال کے ایک شخص جو ہے وہ پھینک بھی رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پوری جو چپکلش تھی وہ پورے اپنے عروج پر تھی اس ٹائم پہ۔ پھر آگے سے شیلنگ شروع ہو گئی، پولیس نے کچھ ان کا مسلم لیگ نواز کے جو کارکنان ہیں، لیڈر ہیں، ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ کچھ انہوں نے سپرے بھی پھینکا وہاں پہ کافی خطرناک قسم کا، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا، لیکن شیلنگ کی وجہ سے کافی متاثر ہوئے جو پروٹیسٹر تھے وہاں پر۔ اور یہ سارے سلسلے میں جب وہ مریم کی گاڑی پہنچی تو اس کے بعد پھر مریم کی گاڑی کا ہمیں پتہ چلا کہ اس کی گاڑی ہٹ ہوئی ہے، تو گاڑی واپس موڑ دی گئی۔ اس کے بعد یہ تھا تاثر کہ مریم اب جو ہیں وہ شاید تھوڑا دیر سائڈ پہ رہیں، اس کے بعد نیب جو ہے ان سے رابطہ کرے کہ چلیں اب تھوڑی سچویشن کنٹرول میں ہو گئی ہے اور آپ واپس آ جائیں، لیکن پھر یہ اطلاع ملی کہ نیب نے یہ کنوے کیا ہے کہ ہم نے آپ کی پیشی جو ہے وہ ملتوی کر دی، لیکن اسی دوران مریم پھر واپس پہنچ گئی اور وہاں پہ گیٹ پہ آ کر ایک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس شاید وہ بھی ہے جہاں وہ کھڑی کہہ رہی ہیں کہ مجھے بلایا تو میرے سے سنو بھی، ہم دکھا سکتے ہیں پروڈیوسر صاحب وہ سٹیٹمنٹ؟ نہیں ہے جی ریڈی، ابھی اگر وہ ریڈی ہو جائے تو بتائیے گا، وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ولید یہ پہلا موقع نہیں ہے ہماری سیاسی تاریخ کے اندر۔ ماڈل ٹاؤن میں ہم نے وہ گلو بٹ والا واقعہ دیکھا تھا، ابھی فاروق نے وہ گجرانوالے والا واقعہ دیا، وہاں ایک وہ پومی بٹ تھے، ایک MP کے بھائی تھے، انہوں نے اس ریلی کے اوپر پتھراؤ کیا تھا۔ تو یہ کوئی اچھے انسیڈنٹس تو نہیں ہیں، افسوسناک واقعات ہیں یہ۔ سیاسی تقریریں تو اچھی لگتی ہیں، یا کوئی پلے کارڈ لے کے اپنا پروٹیسٹ آپ رجسٹر کرائیں، آج کل تو چینل ہر لمحہ دکھاتا ہے، آپ کو لائیو دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ سٹون پیلٹنگ کے بغیر بھی کام ہو سکتا تھا۔ دیکھیں بالکل ہو سکتا تھا، اور لیکن اس مرتبہ جو ورکرز تھے وہ کافی غصے میں تھے، اور خاص طور پر جو لیڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ورکرز کو کنٹرول میں رکھنا، انہوں نے بھی ان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا، لاہور میں ہم نے بہت سے پروٹیسٹ ایسے دیکھے ہیں، بہت سی ایسی ایونٹس دیکھے ہیں جن میں اس طرح سے پتھراؤ اور لاٹھی چارج، آگے سے جھڑپیں، اور یہ سچویشن جو ہوتی ہے انتظامیہ جو ہے انہوں نے بڑا کیئرفلی چلنا ہوتا ہے کہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، آج ہم نے کس طرح سے پلاننگ کرنا ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پتھر لے کے بھی آ سکتے ہیں، آج وہ بڑے غصے میں ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انتظامیہ میں فاروق صاحب کل چیف منسٹر کی جو پیشی ہے یہ ہوتی ہے، کوئی ایسا اندیشہ ہے فاروق صاحب کہ ان کو وہاں پہ نیب والے درخواست کریں کہ آپ رہ ہی جائیں آئے ہیں؟ تو کیونکہ ماضی میں بعض کیسز ایسے ہوئے ہیں، شہباز شریف نے کہا تھا کہ مجھے ایک اور کیس میں بلایا تھا اور پکڑ مجھے اس کیس میں لیا ہے، کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو نہ کوئی نجومی ہوں نہ میں اتنا واقفان حال ہوں، میں تو ایک عوامی نمائندہ ہوں، اور بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ پہلے اعلان کر چکے ہیں وہ نیب میں جائیں گے، اور جا کر جو نیب نے ان سے سوالات پوچھے ہیں یا وہاں پر پوچھیں گے اس کا وہ جواب سامنے رکھیں گے۔ معاملہ یہ ہے جو یہاں پر بات میں سمجھتا ہوں، جب میں کمپیئر کرتا ہوں سچویشن کو، تو چیف منسٹر صاحب نے نہ تو کوئی انٹرم بیل لی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی بیماری کا بہانہ لگایا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، ہمارے ادارے جو ہیں ان اداروں میں پہلے تو نیب بالکل ایکشن بھی نہیں لیتا تھا۔ ندیم صاحب آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہی نیب کا جو پچھلے دور میں ان کے دوار میں نیب رہا کہ ہائی کورٹ سے result جو ہے oriented وہ ہونا چاہیے نا پیپر سر۔ مل کا کیس کے خلاف فیصلہ آتا ہے۔ نہیں دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا کہ رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، لیکن اداروں کو مضبوط ہونے میں بھی وقت لگے گا، اور جو لوگ ان سارے معاملات میں رہے اچھا ہیں وہ فاروق بھی صاحب بڑے مجھے یہاں سیانے بریک لوگ ہیں۔ لینی ہے، انہوں نے بھی درمیان قوانین میں آپ کی ایسے بات کاٹی۔ معذرت چاہتا ہوں فاروق حبیب صاحب بھی اور احمد ولی صاحب بھی، آپ دونوں کا شکریہ۔ ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کچھ عرصے سے شاید اس جماعت کو سب سے زیادہ چیلنج جو تھا، وہ جو ایک بیانیہ تھا اس جماعت کے اندر، وہ کون سا بیانیہ ہے جس کو اس کو لے کے آگے چلنا ہے؟ وہ والا جو نواز شریف نے جس دن ان کی حکومت ختم ہوئی یا سزا ملی اور مجھے کیوں نکالا کا سلوگن لگا کے یہاں سے لاہور گئے تھے، یا وہ والا جو شہباز شریف پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہے تھے؟ جب نواز شریف کی واپسی ہوئی لاہور میں، اس دن بھی وہ اس کوشش میں تھے، اسی لیے وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائے، اور اس کے بعد بھی جب پنجاب حکومت میں بزدار کی حکومت بن گئی، شہباز صاحب کی نہیں بن پائی، اس وقت بھی اس کوشش میں تھے کہ شاید ان کو موقع مل جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج لگتا ہے کہ وہ بہت دیر سے وہ جو سوال پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کون سی چیز ڈومینیٹ کرے گی پارٹی کے اندر، پرہیپس وہ نیب نے فیسیلیٹیٹ کر دیا اس پروسیس کو۔ شاہد خاقان بھی تھے، رانا ثناء اللہ بھی تھے، پرویز رشید بھی تھے، نواز شریف کی صاحبزادی تو مریم تھیں، لیکن وہاں چچا نہیں تھے، ایاز صادق نہیں تھے، رانا تنویر نہیں تھے، پرہیپس خواجہ آصف بھی نہیں تھے۔ میں نے صحیح نام بتایا اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا؟ جی وہ اسمبلی میں تھے سارے۔ لیکن آپ تھے وہاں، جی میں تھا، رانا ثناء لیکن اللہ اسے بھی کوئی ڈویژن نہیں ہے، سب ہیں اس پلیٹ فارم پر، سارے ہیں، کوئی کوئی ڈویژن نہیں ہے پارٹی میں۔ تھے۔ آپ کو تو یہی کہنا ہے، لیکن نہیں میں تو آپ کو بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ قانون سازی کے وقت آپ کی جو ٹخ پخ ہوئی تھی پارٹی کے اندر، اس میں کلیئرلی 2 گروپس تھے جماعت کے اندر۔ ایک وہ اسکول آف تھاٹ تھا جس کو آپ نمائندگی کرتے تھے یا مریم نمائندگی کرتی تھی، دوسرا وہ اسکول آف تھاٹ تھا جس کو شہباز شریف نمائندگی کرتے تھے۔ آج وہ والا اسکول آف تھاٹ کمپلیٹلی وہاں سے مسنگ تھا۔ میں معذرت سے ایسی کوئی بات ایسا ہی ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بلز تھے، فیٹف کا بل جو تھا، نہیں فیٹف سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ جو آرمی چیف ایکسٹینشن کے موقع کے اوپر شروعات ہوئی تھی، میں تو وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں بالکل کلیئر ڈویژن تھی آپ کی، آپ ایک طرف کھڑے تھے، باقی دوسری طرف کھڑے تھے۔ بالکل نہیں تھے، اختلاف رائے تھا، بالکل تھا۔ میں نے اختلاف رائے کا کیسا اختلاف رائے ہوا جب پارٹی نے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اختلاف رائے میں لائن کے ایک طرف آپ تھے، دوسری طرف شہباز شریف اور خواجہ آصف تھے۔ نہیں دیکھیں بہت سے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ اس بل میں یہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج وہ سارے کیوں مسنگ تھے؟ آپ تھے وہاں پہ، نہیں تو وہ باقی سارے نہیں۔ مسنگ کی بات نہیں ہے، یہ اتفاق سے وہ نہیں تھے، اتفاق سے۔ کیسا حسین اتفاق ہے سر، چاروں ہی نہیں تھے، میں نے 4 کا نام گنوایا آپ کو، شہباز شریف صاحب، ایاز صادق میں صاحب، یقین کریں ایسی رانا بات تنویر نہیں ہے، صاحب، میں اگر خواجہ ہوتی آصف تو میں آپ کو ضرور بیان کر دیتا۔ آپ پہنچ گئے، رانا ثناء اللہ بھی اسمبلی میں پہنچ تھے، گئے، رانا صاحب کل سے لاہور میں تھے کسی اور معاملے میں۔ تو پھر آپ کون سا اسکول آف تھاٹ پرویل کرنے جا رہے ہیں؟ ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے، یقین کریں ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے۔ وہ جو زبان بندی تھی مریم کی پچھلے سال 2 سال کی، وہ اب ختم ہو وہ گئی، آپ کو شکوہ تھا، دور کر دیا گیا۔ تو آپ سے وہ میدان عمل میں سیاست میں اترنے لگی ہیں؟ نہیں ضروری، دیکھیں وہ سیاست میں ہیں، وہ پارٹی کی نائب صدر ہیں، سیاست میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کیوں وہ خاموش تھی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میاں صاحب کیوں خاموش ہیں۔ آج انہوں نے سارے سوالات کا جواب خود ہی دے دیا، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوبارہ اس کے بعد خاموشی ہوگی یا میدان میں رہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے ہمیشہ کہا ہوا ہے کہ جب بھی جماعت کو میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں۔ تو جماعت کا کیا آج بھی ایک ایونٹ ہوا، اس کے بعد انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی ہے۔ ایونٹ جیسے بنا کیسے؟ آٹو پہ تو نہیں ہوا نا، کچھ ہوا ہے تو ایسے ہوا؟ بنا نہیں، بنا ہم نے تو نہیں بنایا نا، حکومت نے بھیجا ایک
آپ کو کتنے نیب کے نوٹس آتے ذریعے ہیں؟ ایک سوال نامہ. آپ کو تو روز آتے ہیں نوٹس, کتنی دفعہ تو پیشی ہو چکی ہے. نہیں میں تو پیش ہوتا ہوں نا. مریم نواز صاحبہ ہولڈر آف پبلک آفس نہیں ہے. نیب صرف ہولڈر آف پبلک آفس کو بلا سکتا ہے. آپ میل ایف آئی ڈی کے ذریعے ان کو دبانے کے لیے یہ چیز کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ میں نے وہ سوال وہ میں نے نوٹس دیکھا ہے. آپ کے برخوردار کے نام پہ بھی وہ جو لاسٹ والا تھا اس میں برخوردار کے نام پہ کئی آئے ہیں. وہ میرے برخوردار ہیں نا, کوئی بات نہیں. نہیں, لیکن آپ ریلیاں تو پلان کر کے نہیں لے کے گئے نا. آج ریلی کیوں پلان کیا؟ ریلی کوئی ریلی پلان نہیں تھی. ریلی پلان ہوتی جب ریلی کے ساتھ جاتے. میں لاہور میں تھا, میں ریلی میں نہیں شامل تھا. ٹھیک ہے. ورکر خود آیا. سر یہ پلان کر کے خود آتا ہے. نہیں دیکھیں, پلان اور بات ہوتی ہے, اسپونٹینیسلی ورکر خود آتا ہے جب محسوس کرتا ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے. آپ اور میں سمجھتے ہیں, ہر آدمی سمجھتا ہے. آج کل کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے. آپ ایک ٹویٹ کر دیں, لوگ پہنچ جائیں گے. 25-30 سال سے میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ نے آج ایونٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا نیب نے, اینڈ یو کیپٹلائزڈ آن اٹ. مجھے لگا یہ کہ انہوں نے مسٹیک کر کے آپ کو موقع دے دیا. وہ جو کام بند پڑا ہوا تھا نا, دروازہ کھول دیا انہوں نے آج. دیکھیے نیب نے نوٹس بھیجا, اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ تھی. پنجاب حکومت نے کیا کیا؟ آپ سڑک کیوں بند کر رہے ہیں؟ میں یقین کریں, میں نے جب موٹر وے سے ایگزٹ لیا ہم نے, تو وہ ایگزٹ سارا بند تھا. آپ کو روکا دوسری سائڈ نہیں روکا گیا, وہ ٹرک لگا ہوا تھا. نیچے کنٹینر لگے ہوئے تھے جی ٹی روڈ پر. ہر طرف سے اس علاقے کو 1-2 کلومیٹر پہلے سیل کر دیا. پتھراؤ کیوں سٹارٹ ہوا؟ پتھراؤ میں موقع پہ نہیں تھا, میں نے لوگوں سے پوچھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ پتھراؤ پہلے پولیس کی طرف سے پتھر آئے, اینٹیں ماری گئی, وہ موجود ہیں لوگوں کے پاس. اس کے بعد وہاں پہ ورکر بھی تھے, اشتعال ہوتا ہے, یہاں سے بھی پتھر مارے گئے ہوں گے, میں نے تو نہیں دیکھا. پھر آنسو گیس ماری گئی, واٹر کینن بھی وہاں لائے ہوا تھا. وہاں تو اتنی تیاری تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ جس قسم کے گیٹ لگے ہوئے تھے, کنٹینر لگے ہوئے تھے, یہ تو پورے 3-4 دن کی تیاری سے یہ کام ہوا ہے. انہیں ڈر تھا کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں, ہم کیا کر لیں گے. دیکھیں یہ احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے. 2 ویڈیو کلپس جو ہیں بڑی سٹرونگ ایویڈنس کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں. ایک وہ جو خود مریم نے کیا, جہاں پر پولیس والے اس کی گاڑی کی طرف پتھر پھینک رہے ہیں, وہ نظر آ رہا ہے, وہ اس میں ابہام نہیں ہے, گاڑی سے بیٹھ کے ریکارڈ ہوا ہے. دوسرا ہمارے وہ کیمرہ مین لے کر آئے ہیں جس میں آپ لوگوں کے وہ جو گاڑیاں تھیں وہاں ریلی کی, اس کے اندر لفافے ڈالے جا رہے ہیں پتھروں والے. تو دونوں کلپس موجود ہیں. تو آپ دونوں اس معاملے میں تیار تھے؟ پھول کے تھے, پتھروں کے نہیں تھے. نہیں, پتھر آپ کی گاڑیوں سے نکالے گئے ہیں سر, وہ نظر آتا ہے, وہ ریڈ شرٹ مارے گئے ہیں, گاڑیوں کے شیشے شرٹ توڑ کر پتھر اندر آئے ہیں. میں نے خود, میرے پاس بھی بہت سے فوٹو ہیں, یہ نظر آ رہے ہیں اسکرین کے اوپر, اور ہماری ایویڈنس سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ ڈالے گئے ہیں پہلے. دیکھیں ایک ایویڈنس تو بڑی کلیئر ہے نا کہ مریم نواز صاحب گاڑی کو ٹارگیٹ کر کے وہ ہٹ ہوتا نظر آتا ہے مریم کی گاڑی, ایک مطلب وہ تو نظر آتا ہے. ایک آپ اس گاڑی کی حالت دیکھ لیں, آرمڈ گاڑی کی حالت دیکھ لیں کہ کس قسم کے پتھر اور کتنی شدت سے مارے گئے. تو اس کا بھلا کس کا ہوا؟ نقصان حکومت نقصان میں ہوتی ہے جب ایسا ایونٹ ہو جائے. دیکھیں حکومت جب بھی ایسے کام کرے گی نقصان ہوتا ہے حکومت. ٹھیک ہے, جب بھی آپ کوئی ظلم کریں گے, جب بھی آپ کوئی کسی کو ٹارگیٹ کریں گے, نقصان آپ کا ہوتا ہے. یہ تو حکومت کی کمزوری ہے. آج آرام سے ان کو جانے دیتے, کون سی وہاں قیامت آ جانی تھی. اچھا, سیاسی ماحول میں یہ شاید بدلی کا پہلا یہ سبق ہے جو آج مجھے نظر آ رہا ہے, یا آغاز ہے, نقطہ آغاز ہے پرہیپس, جو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ عید کے بعد سیاست میں بدلاؤ آنا ہے. تو یہ بدلاؤ والا یہ آغاز آج ہوا ہے. بعد میں کیا ہوگا معلوم نہیں, لیکن آج اس کا فرسٹ ہمیں سائنس نظر آ گئے. دیکھیں بدلاؤ جو بھی اس کو کہتے ہیں اس نے آنا ہی آنا ہے. ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے. میں آپ کے پروگرام پہ کہہ چکا ہوں, یہ ایک جنازہ ہے, اس کو پڑھ دیں تو اچھا ہے, اس کو دفن کر دیں تو اچھا ہے. یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ایک ہر لمحہ اس حکومت کا ملک پہ بھاری ہے. آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ نے کچھ چیزیں آج مجھے لگا کہ اس میں سنبھال لی ہیں. آج وہ جتنا غصہ انہوں نے نکالنا تھا عمران خان پہ وہ نکال لیا, لیکن انہوں نے آج سلیکٹرز کو, خلائی مخلوق کو, ان کو ٹارگیٹ نہیں کیا, محکمہ زراعت کو نہیں چھیڑا. وہ جو ٹپیکل آپ کے سلوگنز تھے, آج اس میں ایک ٹارگیٹ صرف عمران خان یا پی ٹی آئی تو رہی, لیکن وہ والا حصہ سائڈ سے نکل گیا کہیں بچ بچا کے. دیکھیں جب الیکشن تھا تو اس وقت بڑی وضاحت سے کہا گیا کہ الیکشن میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. آج ایک حکومت ہے جو خود کلیم کرتی ہے کہ ہم نیب کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, ہم انتصاب کر رہے ہیں. خود کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں, پرائم منسٹر کہتا ہے, اس کے وزراء کہتے ہیں, اس نے وزیر رکھے ہوئے, ان کا کام ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو وہ خود نیب کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو جو کام نیب کرتا ہے اس کی ذمہ داری حکومت لے رہی ہے. ذمہ دار تو حکومت ہوئی. نہیں, حکومت کا تو آج نقصان ہو گیا. جو بھی ان کو ایڈوائز کر رہا تھا اس نے اچھا ایڈوائز نہیں کیا.
کیونکہ زبان بندی تھی ایک کی، تو اس کو میدان میں لا کے للکارے دلوانا وہ تو کوئی کام ہی نہیں تھا. آج سارا دن اس سیاست کی نظر ہو گیا جس کو بچا جا سکتا تھا. یہ تو پھر حکومت سے پوچھے نا. دیکھیں ہو کیا رہا ہے سر؟ جب کوئی بھی بیہائنڈ دی سین کچھ ایسا کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے, کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جمہوریت ڈیریل ہو جائے. ہم حصول اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے, یقین کریں. ہمارا بالکل یہ بڑا واضح موقف ہے کہ یہ حصول اقتدار کا معاملہ نہیں ہے. آج پاکستان بے پناہ مشکل میں ہے, ہر طرح سے حالات خراب ہیں. ہماری معیشت تباہ حال ہے, ہم دنیا میں اکیلے ہیں, ہمارے دوستوں کو ہم نے ختم کر دیا, سب کو بھگا دیا. آپ نے جو اسٹیٹمنٹ ہے شاہ محمود صاحب کا بیان سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, وہ ایک پلانڈ اسٹیٹمنٹ تھی. اس کے پیچھے آئی ہوپ کہ انہوں نے سلپ آف ٹنگ ہے تو معذرت کر لیں. ٹنگ نہیں ہو سکتی. نہیں سلپ آف میں تو نہیں کہتا ہوں نا, ڈپلومیسی کبھی بھی میڈیا کے ذریعے نہیں ہوتی. میڈیا کے ذریعے ڈپلومیسی صرف دشمنوں سے ہوتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے. دوستوں سے ڈپلومیسی بھائی چارے میں بیٹھ کر بھائیوں کی طرح ہوتی ہے, اور سعودی عرب سے بڑا بھائی ہمارا نہیں ہے. یہ ہم سب میں واضح ہے. جب سے پاکستان بنا ہے تعلق قائم ہے, 40 لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں. ایک پرانا اکنامک رشتہ ہے, ایک پرانا دوستی کا رشتہ ہے, ملٹری روابط. سعودی عرب ہمارے دلوں سے بہت قریب ہے, وہ دلوں سے دور نہیں جانے والا. وہ بیان کوئی آیا یا گیا لیکن وہ دلوں سے قریب ہے. اس میں شاید سعودیز کو بھی ابہام نہیں ہوگا کہ پاکستانی کتنا پیارا ہے. ہمارے ملک کا وزیر خارجہ ٹی وی پروگرام میں ایسی بات کر دے, ان کو تو جواب دینا چاہیے کہ ان کو مقصد کیا تھا کہنے کا. اچھا یہ بتائیے کہ 2 مواقع کے اوپر آپ مولانا فضل الرحمان پچھلے کیونکہ بہت عرصے سے بے قرار ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ عمران خان کے خلاف وہ دباؤ بڑھا سکیں. اسمبلی سے باہر رہنا بھی انہیں زیادہ عرصہ پسند نہیں ہے, طاقت سے دور رہنا, وزارت سے دور جانا, یہ انہیں پسند نہیں ہے مولانا صاحب کو. آپ دونوں دفعہ ان کا ساتھ نہیں دیا. آج مریم نے دوبارہ بولا کہ وہ ہم پیچ اپ کر لیں گے. اب کیا ہوگا بتائیے. دیکھیے مولانا صاحب کی جو تحفظات ہیں اس میں وزن بھی ہے. میں بالکل اس سے سیدھی بات کروں گا. ہم سے 1-2 غلطیاں ہوئیں, مشاورت میں بلوں پر غلطی ہوئی بالکل, اور وہ بدنیتی پر مبنی غلطی نہیں تھی, وہ ایک اوور سائٹ تھی. کیونکہ بل ایسے تھے جو اسمبلی میں منظور ہو چکے تھے, اور اس میں ایک بڑا خوفناک بل بھی تھے منظور ہے جس کو ہم نے روک لیا. اور وہاں پر اس چھوٹی میٹنگ کے اندر مولانا صاحب کی مشاورت نہیں تھی, ان کے لوگ نہیں تھے. اور دوسرا جو اسمبلی میں بولنے نہیں دیا گیا 2 دفعہ مولانا اسد صاحب کو, جو کہ کل پورا ہوا. نہیں ان کے تو پرانے شکوے بھی بڑے ہیں جی. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ آپ ان کو بلا کے وہ نہر والے پل پہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ تو ان کا شکوہ موجود ہے. اس شکوے کی حقیقت کیا ہے میں اس سے نہیں جانتا, کیونکہ میں اس وقت جیل میں تھا. تو لیکن میں نے کم از کم جو سنا, جو اخباروں میں دیکھا, تو ایک بہت ہی کامیاب مولانا صاحب کا شو تھا جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک جماعت نہیں کر پائی. اب کیا ڈیسیژن لیا پارٹی نے کس بارے میں؟ آج جو مریم نے کہا کہ اے پی سی میں نواز شریف نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جی بالکل ہمارا پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا لے کر چلنا ہے. تو اور کیا کرنا ہے, اور فیصلے اے پی سی پہ ہوں. پھر کیا اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا, کیا کرے گی, بلز ہوں جو بھی ہو, پارلیمنٹ کے اندر کیا کرنا ہے, پارلیمنٹ سے باہر کیا کرنا ہے, یہ اے پی سی فیصلہ کرے. کیا کرے گی اے پی سی, کیا موو کیا ہوگی. دیکھیے یہ تو اے پی سی بیٹھے گی تو کرے گی نا. بات ہوتی ہے ٹائمنگ کی. ایک بات بڑی واضح ہے کہ ملک نہیں چل رہا, حکومت نہیں چل رہی. اب لوگ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ ہم سے گلا کرتے ہیں. میں تو جس انٹرویو میں جاتا ہوں, اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, لوگ اپوزیشن کہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ متحرک نہیں ہیں, آپ کام نہیں کر رہے. تو لوگ ہم سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ اس حکومت سے دیکھیے اپوزیشن کا کام حکومت کو گرانا سے زیادہ پازیٹیو کنسٹرکٹیو قسم کی سیاست کرنا ہوتا ہے کہ ان کو کمزور پالیسیوں کی نشاندہی کریں, دباؤ ڈالیں تاکہ وہ صحیح راہ پہ. 2 سال سے کر رہے ہیں. دیکھیے جب آپ پارلیمنٹ کو ہی مفلوج کر دیں, آپ آج خود دیکھ لیں 2 سال میں اس پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو پائی, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو پائی. ماحول یہ ہے آپ کوئی ایشو ریز کریں, لیڈر آف اپوزیشن تقریر کرتا ہے, وہاں سے 3-4 وزیر رکھے ہوئے ہیں, ایک اٹھ کے گالیاں نکالتا ہے, وہی ماحول خراب ہو جاتا ہے اور سب بات ختم ہو. آج لانچ پیڈ تو مل گیا, اب کریں گے کیا. آج آپ کو لانچ پیڈ ملا پی ایم ایل این. لانچ پیڈ کی ضرورت نہیں ملا تو ہے. ہم کوئی اقتدار لینے نہیں جا رہے, ہم تو ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اگر یہ حکومت کام کرتی ہوتی, ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. لیکن آج تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے حکومت نے مہیا کیا ہے اپنی ناکامی سے, اور ایک بڑا انفارچونیٹ پلیٹ فارم ہے کہ آج ملک کے مسائل پر
اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو کر کوشش کر رہی ہے کہ حکومت سے جان چھڑائی جائے. جتنی انٹرنل ولنریبلٹیز آپ کی جماعت کی ٹاپ ٹیئر میں موجود تھیں شاید کسی اور پارٹی میں اس وقت وہ موجود نہیں تھی. شہباز شریف اپنے وہ بچوں کے ہنڈی والا کے کیسوں سے پریشان ہے, میاں صاحب علاج کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ود ان دی ٹاپ رینکس ڈویژنز ہیں. تو میرے خیال میں تو آپ کو اس سے زیادہ بہتر اپرچونٹی حکومت دے نہیں تھی سکتی جتنی آج انہوں نے گفٹ کی ہے آپ کو. آگے کیا کریں گے یہ معلوم نہیں ہے مجھے کہ کل کو آپ دوبارہ آپس میں لڑیں گے یا کوئی اسٹریٹجی بنا کے آگے چلیں گے. نہیں, ہم سارا دن لڑتے رہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اختلاف رائے ہر جماعت میں ہوتا ہے, ایشوز پر ہوتا ہے, اسٹریٹجی اب کیا ہوگی؟ لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے, جماعت سے سارے مخلص ہیں, جماعت کے پلیٹ فارم سے مخلص ہیں, نواز شریف کی قیادت پر سب کا اعتماد ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی اب اے پی سی پہ ہوگی. اے پی سی اپوزیشن کی اسٹریٹجی جو بھی ہوگی ہم اس کے اندر رائے دیں گے, اس میں ایک فیصلہ ہوگا, اس فیصلے پر سارے قائم رہیں گے. اسٹریٹجی جو اے پی سی کرے گی وہ اے پی سی کب ہوگی؟ دیکھیے یہ سوال میں آج شاید جواب نہ دے پاؤں, لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ آج 11 تاریخ ہے تو 20 سے محرم شروع ہو جائے گا, تو 30 کے بعد یعنی 30 اگست کو 31 اگست محرم کے 9-10 محرم گزار 10 محرم کے بعد, اس کے فوراً بعد میرا یہ ذاتی خیال ہے. یہ آپ کا ذاتی خیال؟ یہ ذاتی خیال. اگر آپ لوگوں نے اسٹریٹ پاور دکھانی ہو تو اس کے لیے پی ایم ایل این میٹر کرتی ہے. اس کے لیے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس قوت نہیں ہے سڑکوں پہ لوگ لانے کی. رورل سندھ میں وہ کر سکتے ہیں اور خاص حلقوں میں جے یو آئی کا ایک مکتبہ فکر ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے. لیکن آپ کی وہ یونٹی ایک نقطہ جہاں پر منیمم کامن پروگرام ہو وہ آپ کے سامنے ابھی تک نہیں ہے. نہیں, وہ اے پی سی سے آئے گا نا, اے پی سی سے آئے گا, اسی لیے اے پی سی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میاں صاحب آج مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ کمیٹڈ ہیں اے پی سی کے لیے. میاں نواز شریف کا پارٹی کے اوپر کنٹرول کتنا ہے ابھی تک؟ 100%. 100%. 100%. دیکھیں پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ذاتی کہا جاتا ہے کہ بلوں کے اوپر نواز شریف نے کچھ اور کہا تھا کر کچھ اور لیا, یہ وہ کیوں کوئی سوال آتا ہے؟ ذاتی کنٹرول نہیں ہے, وہ ایک عوام کا کنٹرول ہے. عوام نواز شریف کی شخصیت کو پہچانتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ملک کے لیے ڈلیور کرتا رہا ہے اور کرے گا. اس سوچ کو وہ اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں اور جماعت بھی اسی سوچ کے ساتھ چلتی ہے. بس سیاست کو اب آگے جانا ہے. نواز شریف اور آصف زرداری صاحب قصہ پارینہ ہیں, وہ اب آگے سیاست میں نہیں ہیں. ان کا نام آپ جتنا مرضی دہرائیں لیکن اب سیاست میں آگے اور لوگوں کا, آپ لوگوں کا رول ہو سکتا ہے, مریم کا ہو سکتا ہے, باقیوں کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ آگے جانا ہے کام. دیکھیں میں زرداری صاحب نہیں کہہ سکتا, لیکن آج بھی پاکستان میں جو ووٹر پی ایم ایل این کے ساتھ چلتا ہے وہ نواز شریف صاحب کی شخصیت کو دیکھتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن 2018 کے الیکشن میں پنجاب کی پوری سیاست میں ہمیں جو 2 نعرے سننے میں ملتے تھے, ایک نواز شریف کے لیے تھا یا ان کی بیٹی کے لیے تھا, اور دوسرا عمران خان کے لیے تھا. جی ٹھیک, پنجاب میں یہ 2 ہی نعرے تھے. آج بھی وہی بات ہے. تو ابھی بھی دوبارہ آپ الیکشن کروائیں گے تو یہ 1 on 1 ہی کمپٹیشن ہوگا, وہ بالکل کلیئر پکچر ہے. لیکن ڈومینیٹ کون کرے گا یہ تو شاید آپ کی سیاست طے کرے گی کہ پارٹی میں کس کا کیا رول ہوگا. جی وہ پارٹی طے کرے گی, اور پارٹی کا ورکر طے کرتا ہے, عوام طے کرتے ہیں. عوام کے دل میں آج بھی نواز شریف ہے, کوئی اور شخص نہیں ہے, کسی کو غلط فہمی بھی نہیں ہے. آپ کو نظر کیا آتا ہے آنے والے دن سیاست میں کیا پیغام لے کر آئیں گے؟ جتنی پکڑ دھکڑ تھی باقی آپ سارے لوگ اگلے 4-6 مہینوں میں پھر اندر ہوں گے یا کچھ اور ہوگا؟ پکڑ دھکڑ ہوتی رہے, اب اسے فرق نہیں پڑتا. اب نہیں فرق کیونکہ عوام قبول ہی نہیں کرتے, اس چیزوں کو لوگ قبول نہیں کرتے. اور یہ ہمیشہ حکومت کی کمزوری ہوتی ہے. جب حکومت پکڑ دھکڑ میں لگتی ہے وہ حکومت کے آخری دن ہوتے ہیں, کیونکہ کیس آپ سے ایک بھی کیس 2 سال میں بنا نہیں, کوئی کرپشن ملی نہیں. 5 سال حکومت رہی ہے نا, حکومت چلی ہے, حکومت نے کام کیے ہیں, آپ بتائیں نا کون سی کرپشن ہوئی ہے؟ سب سے بڑے الزامات مجھ پہ لگ سکتے ہیں نا. پیٹرولیم منسٹری ہے, تیل آتا ہے, ایل این جی کے کانٹریکٹ ہوئے ہیں, بہت سے بڑے بڑے کانٹریکٹ ہوئے ہیں, پائپ لائنز لگی ہیں, ایل این جی کے پاور پلانٹ لگے ہیں, کول کے پاور پلانٹ لگے ہیں, کوئی کرپشن بتائیں. اچھا 1-2 میں نے اور آپ سے باتیں اس سیاست سے, آپ کی اور پی ٹی آئی کی سیاست سے ہٹ کے پوچھنی ہے. آرمی چیف نے گزشتہ روز دوسری دفعہ ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. کچھ دن پہلے گئے تھے جس میں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی تھے. آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے. ہمارے کوئی بارڈر کی یا سیکورٹی سچویشن اس ریجن کی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ بہت ہائی لیول میٹنگز ہیں یہ. دیکھیے میں ایکسیپشنل کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, میں کبھی آئی سے ہیڈ کوارٹر نہیں گیا ہوں. آپ نے ایز پرائم منسٹر؟ میں زندگی میں نہیں گیا. ایز پرائم منسٹر بھی وزٹ نہیں. پرائم منسٹر کی بریفنگ ہوتی ہے؟ نہیں, بریفنگ جو ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو جاتی تھی. آپ کو آئی سے نہیں, میں کبھی ہیڈ کوارٹر نہیں گیا. تو آپ کو یہ جو اتنی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہیں آپ اس پہ روشنی نہیں ڈال سکتے؟ میں جب گیا نہیں ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ میٹنگز کیا ہیں, کیونکہ جو ڈی جی ایس آئی ہوتا ہے
وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. جی. تو ان کی ڈیفینیٹلی جو ان کی دوسرا رول ہے جو ڈیول رپورٹنگ ہے نا, کیونکہ سروس میں ہے, وہ یونیفارم جی میں ہے, جی, تو وہ ڈیفینیٹلی ایک آئی ایس آئی کا چونکہ ہماری ایکسٹرنل انٹیلیجنس ان کے پاس ہے, تو ایک بہت بڑا رول آرمی کے ساتھ بھی رہتا ہے. تو ان کے پروفیشنل ایشوز ہوں گے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک کراچی کی صورتحال ہے جہاں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ شہر ڈوبا ہوا ہے, کرنٹ لگنے سے 8-10 بندہ مر جاتا ہے, پانی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہے, اور اس سے زیادہ افسوسناک اور دردناک صورتحال نہیں ہوتی کہ کرنٹ لگے بچے پڑے ہوئے ہیں, ان کو ریسکیو بھی نہیں کیا جا سکتا. تو آج جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہوا, انہوں نے تو ان کا کے الیکٹرک کی کارکردگی پر اظہار برہمی کیا. انہوں نے کرنٹ سے ہلاکتوں پر کے الیکٹرک کے خلاف قتل کے مقدمے بنائے جائیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا سی ای او کا نام ECL میں ڈالا جائے, ادارے کا تفصیلی آڈٹ کرایا جائے. کے الیکٹرک نے کراچی میں کچھ نہیں کیا, پورے شہر میں ارتھ وائر جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے. کرنٹ لگنے سے جتنی ہلاکتیں ہوئی تمام FIR CEO کے خلاف کاٹی جائیں. آپ بھی کراچی کے شہری ہیں, آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. میرا سوال یہاں یہ ہے کہ صوبائی حکومت کس قدر رسپانسبل ہے جب شہر کے اندر 10-20 لوگ مر جائیں, کیا اس کو پکڑنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں یہ مورل کویسچن ہے. نہیں, اگر ہم نے سیاست ہی کھیلنی ہے اس پر, سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے اپنی بات کی ہے, اس بات میں بڑا وزن ہے, بڑی صحیح بات کہی ہے, صحیح بات کی ہے. اب جو بجلی ہے یہ وفاق کے پاس ہے. اگر ہم نے بلیم گیم ہی کرنی ہے تو بجلی تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. شہر میں پانی کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ جی, پانی کھڑا ہو گیا, صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, شہر کی ذمہ داری ہے. اب وہاں پر صوبائی حکومت بھی اس پارٹی کے پاس ہے, شہر جو MKM کے پاس ہے, بجلی وفاق کے پاس ہے. اب آپ اس معاملے کو حل کریں. کہ الیکٹرک کا کیا کریں؟ کہ الیکٹرک پرائیویٹائز کی یہ کام کرے گی. پرائیویٹائزڈ ہے لیکن ریگولیٹری اوورسائٹ تو حکومت کی ہے نا. ایک نیپرا بھی کر رہا ہے لیکن دوسری اوورسائٹ حکومت کے پاس. کیا کریں اس کا جب وہ کام نہیں کرتی تو کیا کریں اس کا؟ نہیں, آپ ان کو پینلٹی ڈال سکتے ہیں, ان کو نیپرا پکڑ سکتی ہے, ان کو حکومت پکڑ سکتی ہے, پرچے درج ہو سکتے ہیں, ان کو جواب دینا پڑے گا کہ کیوں یہ معاملہ ہوا ہے. بھائی یہ صوبائی حکومتوں کو بھی زیادہ رسپانسبل ہونا چاہیے. نالے بند ہوں, شہر ڈوب جائے, کوئی اچھی علامات نہیں. بالکل یہ چیزیں ہیں, یہ بالکل یہ معاملات ہیں. شاید کا کان باعث پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آئندہ آنے والے دن مجھے لگتا ہے کہ سیاست میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ متحرک ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں. کچھ ایسا ہی نظر آئے گا. آپ کا بھی کاروبار چلتا رہے گا. ہمارا کاروبار تو آپ کو رپورٹ کرنا ہے, جو کچھ آپ کریں گے ہم رپورٹ کریں گے. شاید کا کان بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار. شاید کا کان عباسی صاحب PMLN کے سینئر رہنما اور فارمر پرائم منسٹر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.